औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। हमारा मौज़ू है आज का नेक अमाल की बरकत। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, यानी जो कोई भी नेक अमाल करे, मर्द हो या औरत, वह मोमिनुन और वह ईमान वाला हो, हम ज़रूर बज़रूर फ़लानुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, हम ज़रूर बज़रूर इसको पाकीज़ा ज़िंदगी अता करेंगे। इस आयत मुबारका में ईमान और नेक अमाल के साथ पाकीज़ा ज़िंदगी मिलने की खुशखबरी मिल रही है। दुनिया का हर इंसान चाहता है कि मुझे पाकीज़ा ज़िंदगी मिले, तो ये आयत मुबारका इस रात से पर्दा उठा रही है कि ए कलमा पढ़ने वालों, अगर तुम नेक अमाल को अपना लो, ज़िंदगी को नेकी पर ले आओ, तो इसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमाएंगे। अब देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अमाल के अंदर ताकत रखी है, अमाल के अंदर असरात रखे हैं। हर अमल के कुछ नताइज और समरात होते हैं जो इंसान को मिलते हैं। नमाज और फलाह, चुनाचे जो इंसान अच्छे तरीके से नमाज पढ़े, इसके लिए कामयाबी का वादा है। अल्लाह ताला ने सूरत अल-मोमिनून में फरमाया कद अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, यानी तहकीक पा गए वो ईमान वाले जो खुशू और खुजू के साथ नमाज को अदा करते हैं। तो फलाह कहते हैं ऐसी कामयाबी जिसके बाद नाकामी ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ ऐसी इज़्ज़त के जिसके बाद ज़िल्लत ना हो, और ये अच्छी नमाज पढ़ने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे को देते हैं। इसी तरह ज़िक्र और इत्मीनान क़ल्ब, कुरान पाक में सूरह राद आयत नंबर 28 में है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, जान लो अल्लाह की याद के साथ दिलों का इत्मीनान वाबस्ता है। तो जब अल्लाह ने कह दिया अल्लाह अपनी किताब में, तो बात सही है कि वाकई में जितना ज़िक्र करेंगे उतना दिल को सुकून मिलता है। रोज़ा और तकवा, रोज़ा रखने पर इंसान को तकवा नसीब होता है, और तकवा मिलने पर अल्लाह की तरफ से बंदे के लिए बरकतों के दरवाज़े खुल दिए जाते हैं। चुनाचे रोज़े को फ़र्ज़ करने का जो मकसद बताया उसका वो तकवा है। फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, सूरह अल-बकरा आयत नंबर 183, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। और इस तकवा के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनु वत्तकू लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाइल वल अर्द, सूरह राफ आयत नंबर 96। अगर ये बस्तियों वाले ईमान ले आते और तकवे को अख्तियार करते तो हम आसमान और ज़मीन से इनके लिए बरकतों के दरवाज़े खोल देते। तो देखिए, हर बंदे के दिल की तमन्ना है कि बरकतें नसीब हों, मेरी सेहत में बरकत, वक्त में बरकत, रिस्क में बरकत, औलाद में बरकत, दीन में बरकत, मेरे कामों में बरकत। तो हम हर चीज़ में अल्लाह की तरफ से बरकतें चाहते हैं। अगर तकवा भरी ज़िंदगी इख्तियार करें, अल्लाह ताला फरमाते हैं हम तुम्हारे ऊपर बरकतों के दरवाज़े खोल देंगे। इसी तरह हज और मग़फ़रत, हज करने पर इंसान के लिए मग़फ़रत और वुसअत रिज़्क़ के वादे हैं। चुनाचे हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ताबिउ बैनल हज्ज वल उम्रति फ़इन्नहुमा यनफ़ियानिल फ़क़रा वज़्ज़ुनूब। तिर्मिज़ी ने इसको रवायत किया और हदीस का नंबर है 738। तुम हज और उम्रा बार बार करो, इसलिए कि बार बार हज और उम्रा करने से अल्लाह ताला बंदे को तंगदस्ती और गुनाहों से निजात देते हैं। तो मग़फ़रत भी मिल गई, रिस्क भी अल्लाह ताला ने बढ़ाने का वादा कर दिया। अमाल की ताकत का यकीन जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। अमाल के अंदर ताकत और असरात हैं, ये खुदाई वादा है। जैसे मादी चीज़ें के असरात होते हैं, बिजली का झटका लगने से बंदे को मौत आती है, लिहाजा कोई आदमी बिजली की नंगी तार को हाथ नहीं लगाता।
زہر کھانے سے انسان کی موت ہوتی ہے، ہر بندہ زہریلی چیز سے دور رہتا ہے۔ اسی طرح اگر یقین ہو کہ نیک اعمال کرنے پر اللہ کی طرف سے خیر ملے گی اور گناہوں کے کرنے سے اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا، تو پھر کوئی بھی انسان گناہ کی طرف قدم نہیں بڑھائے گا، بلکہ اپنی پوری زندگی نیکی کے اوپر خرچ کرنے کی کوشش کرے گا۔ قرآن پاک میں انسان کے لیے سلامتی کا سبب جو بتایا، جو انسان حافظ قرآن ہے، قیامت کے دن اس کو لیے کہا جائے گا، اقرا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتلو فی الدنیا۔ ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا کہ قرآن پڑھ اور جنت کا درجہ چڑھ، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا۔ اچھا، ابھی دیکھیں یہ جنت میں گیا قرآن کی وجہ سے، اور جنت میں اس کو ملائکہ بھی سلام دے رہے ہیں اور سلام بھی کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر سلامتی بھیجتے ہیں۔ اور اگر اسی قرآن کے خلاف ورزی کر کے قرآن کو پڑھا جائے تو پھر روح المعانی میں بیان کیا گیا، رب قاری للقرآن والقرآن یلعنہ، کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور قرآن ان کے اوپر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک عمل اگر اس کو بنا لیا تو اللہ کی رضا مل گئی، اگر بگاڑ دیا تو اللہ کی طرف سے سزا مل گئی۔ تو جب انسان نے اعمال کرنے ہی ہیں تو سنوار کے کرنے چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ صحیح تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھا جائے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے، اس کے مطلب پہ غور کیا جائے، اس کے مفہوم کو سمجھا جائے اور اللہ سے توفیق مانگے اس پر عمل کرنے کے لیے۔ اچھے اعمال کرنے پر دو خوشخبریاں دی گئیں۔ پہلی کیا کہ دنیا ایک ظاہری اور مادی چیز ہے، اس راستے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، چنانچہ اعمال بنانے والے کو دو نعمتیں اور دو خوشخبریاں اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ پہلی کیا، پاکیزہ زندگی ملے گی۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں ہوا فضا کے اندر سود کا اثر ہے، جوا کتنا عام ہوتا جا رہا ہے۔ اور جن لوگوں کو شعور ہے وہ اپنے آپ کو بچائیں گے، اور جو ظاہر ہے جو دین کو سمجھ نہیں رہے اور صرف دنیا کے اندر ہی مشغول ہیں، وہ ان جالوں میں پھنس جاتے ہیں۔ تو پاکیزہ زندگی اس دنیا میں بہت بڑی نعمت ہے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ دوسری خوشخبری کیا ہے کہ وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں بہت اچھا دیں گے۔ اس عمل پر دوسرا انعام ملے گا کہ آخرت میں اجر ملے گا، اور آخرت کا اجر کیا ہے، بے انتہا، یعنی کہ اللہ کے قرب کے درجات مل جائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی اعلیٰ بات ہے نا یہ۔ اعمال بگاڑنے پہ بھی دو عذاب ہیں۔ پہلا عذاب کیا ہے کہ فرمایا جو میرے قرآن سے رخ پھیرے ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ معیشت، روزگار، انسان کا رہن سہنا، تو تنگ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی سیل کم ہوگی، پیسے نہیں ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بے سکون رزق، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسا رزق جس کے ساتھ ٹینشن و بے چینی ساتھ ہی مل جائے۔ کتنے آپ دیکھیں بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہوتے ہیں، راتوں کو سکون سے نہیں سو سکتے کہ جی کمپنی کا شیئر کھلنا پتہ نہیں کتنا کھلتا ہے، ٹینشن ہر وقت، مطلب کنٹینر بھیجا ہے رک گیا، ٹینشن، تو ڈیل کرنی تھی موقع پہ نہیں ہوئی تب بھی پریشانی، تو کروڑوں میں کھیلنے والے بھی پریشان۔ اس کا کیا مطلب کہ اللہ نے رزق کو ایسا تنگ کر دیا ہے کہ رزق ہے تو صحیح، دیکھنے میں تو وافر مقدار میں ہے لیکن بے سکونی بھی ساتھ ہی ہے۔ تو رزق کی طرف سے پریشان رہے گا، کسی نے پیسے دبائے ہوئے تب پریشان رہے گا، کوئی دھوکہ دے کے پیسہ لے کر چلا گیا تو ذہنی طور پر ہر وقت آکوپائڈ ہی رہتے ہیں ایسے لوگ نا، پریشانی اور پریشانی۔ اللہ ایسی مصروفیت دے دیتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سکھ کے دو لمحات گزارنے بھی موقع ہی نہیں ملتا۔ دوسرا عذاب کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کھڑا کریں گے۔ کتنی سخت سزا ہے کہ جس نے دنیا میں اللہ کی نہیں مانی، ایک تو نزا کی سختی، پھر قبر کی سختی، اور حشر کی سختی، اور اس کے بعد حشر کے میدان میں اندھا ہو کے اٹھنا۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، استغفر اللہ۔ لہٰذا جو شخص چاہے کہ اپنی ذات کو قیمتی بنائے، اس کو چاہیے کہ اپنے اوپر محنت کرے۔
دستور یہ ہے کہ جس چیز پر محنت ہوتی ہے وہ چیز قیمتی بن جاتی ہے۔ لکڑی پہ محنت کی، اب دیکھیں لکڑی سے کتنا قیمتی فرنیچر بن جاتا ہے، مہنگا بکتا ہے۔ انسان نے پتھر پہ محنت کی، پتھر پالش ہو گیا تو اعلیٰ ریٹ پر نکلتا ہے نا۔ لوہے پر محنت کی، ہوا میں اڑتا ہے، جہاز دیکھیں کیسے اللہ نے اس کو ہوا میں اڑا دیا لوہے کو۔ حتیٰ کہ سلیکون ریت کو کہتے ہیں، اس ریت پہ بندے نے محنت کی اور سلیکون سے اس نے سرکٹ بنائے۔ سرکٹ اتنے مہنگے کہ اگر اس کے ہم وزن سونا لایا جائے تو سونے سے 3 گنا زیادہ اس کے اوپر قیمت لگ جاتی ہے۔ تو انسان کی محنت اگر ریت پر لگی تو ریت سونے سے 3 گنا قیمتی بن گیا۔ تو اے انسان، اگر تو اپنی ذات پر محنت کرے تو کیا اللہ کی نظر میں تو قیمتی نہیں بن سکتا؟ ہو سکتا ہے نا۔ بڑا اچھا لکھا ہوا ہے کتاب میں کہ انسان اپنے اوپر محنت کرے گا تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ کا بندہ بن سکتا ہے۔ ایک جو چیز جس پہ ہم خسارہ کر لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ دوسروں کے بارے میں جو ہم حسن ظن رکھیں اور اپنے بارے میں فکر کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سنہری اصول ہے، انسان اپنے بارے میں فکر مند رہے اور دوسروں کے بارے میں اچھا سوچے۔ آج ہم الٹا کرتے ہیں نا، دوسروں کی فکر ہوتی ہے، اس میں یہ ہے کہ اس میں اپنے بارے میں بڑا حسن ظن ہوتا ہے کہ قیامت کے دن بڑا آرام سکون ملے گا، ہم تو ہیں ہی مسلمان، تو بس باقیوں کا جو مرضی ہو جائے۔ تو قیامت کے دن کو اللہ رب العزت نے یوم تغابن کا ہے، اور آیت نمبر 9 میں سورہ تغابن میں ہے کہ اے انسان تیرے لیے وہ ہار جیت کا دن ہوگا، یا تو زندگی کی بازی جیت جائے گا یا پھر زندگی بازی ہار جائے گا۔ اگر ایسا دن ہے تو کیا ہم اس طرح سوچتے ہیں؟ اصول یہ ہے کہ اپنے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے اور دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنا چاہیے تاکہ انسان کا ذہن بھی پاکیزہ ہو۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پاکیزہ سوچیں عطا فرمائے، تو ظاہر ہے پھر انسان کی زبان سے وہی نکلے گا جو وہ سوچ رہا ہوتا ہے، اور جب زبان بھی پاکیزہ ہو جائے گی تو دل خود بخود صاف ستھرا ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں قرآن پاک میں دل کی بات بہت دفعہ آئی، دماغ کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ تو دل سنوارنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان پاکیزہ سوچے، اچھے اعمال کی اللہ سے توفیق مانگے اور اچھے ہی عمل کرتا رہے، ٹھیک ہے؟ آج کے دور میں جو انسان دین پر زندگی گزارے، دین کی اشاعت کرے، وہ اللہ کا محبوب ہے۔ اس لیے آج کے دور میں دیکھیں یہ دین یتیم ہو چکا، اور جس طرح حلیمہ سعدیہ نے یتیم مکہ کو سینے سے لگایا تھا، اللہ نے ان کے گھر کو رحمتوں سے بھر دیا۔ ہم اس دین کو سینے سے لگائیں گے، اللہ رب العزت ہمارے گھروں میں، ہمارے مدرسوں میں رحمتیں بھر دے گا، مخلوق کے دلوں میں ایسی محبتیں ڈال دیں گے کہ آنے والے وقتوں میں لوگ ہماری قبروں سے بھی لپٹ کر ان کے لیے، دنیا سے جانے والوں کے لیے دعائیں مانگیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیوں میں سنورنے کا موقع تو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، توفیق دے رہا ہے۔ اب انسان پر خود ہے کہ وہ کیسے اللہ رب العزت سے اس توفیق کے ملنے پر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو وقت کا احساس ہونا چاہیے، اور وقت بے حد قیمتی ہے، بہت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، اور وہ وقت قریب نہیں کہ جب یہ سب کچھ ہر انسان کے لیے ایک طے شدہ وقت پر دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو اگر وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا، عبادات میں کمزوری کی، معاملات میں کمزوری کی، تو موقع نہیں ملے گا پھر بعد میں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے پچھتاووں سے بھی بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح وقت پہ صحیح نیکی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم آخرت میں اللہ رب العزت کے سامنے سرخرو ہو سکے۔ تو یہ فکر جو ہے نا اپنے دلوں میں ضرور ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے نیک اعمال کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے، اور جیسے موقع ملے فوراً اس کو پورا کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔